Okay. Let's start with introduction to commerce. उससे बेटा तो एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट ईयर में. आज हम ज़रा सा इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स पढ़ लेते हैं. मुझे बताइए कि आज की स्क्रीन पे एक फाइल आपको नज़र आ रही है ओपन हुई? क्या स्क्रीन पे कुछ शेयरिंग नज़र आ रही है? इफ इट इज देन रेज योर हैंड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स. क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में न्यू स्टूडेंट्स आते हैं और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता. नॉर्मली इसका जो स्टार्ट होता है वो कॉलेज लेवल से होता है. तो इसके बैकग्राउंड और इसके फोरग्राउंड के बारे में ज़रा सा बताना ज़रूरी है बच्चों को, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि जो फील्ड उन्होंने ज्वाइन की है उस फील्ड में उन्हें पढ़ना क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और फोरग्राउंड के आगे जा कर के उन्होंने उस फील्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या काम वो कर सकते हैं. तो कॉमर्स की तरफ इंट्रोडक्शन से पहले ज़रा सा मैं आपको कॉमर्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन करा दूं. आपके कॉमर्स फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. तमाम फील्ड्स में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं सिवाय प्री इंजीनियरिंग के. प्री इंजीनियरिंग में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. उसके अलावा कॉमर्स, प्री मेडिकल, आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस, सब में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं. इन 7 सब्जेक्ट्स में से फील्ड के अपने स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं. जैसे आप लोगों ने कॉमर्स सेलेक्ट की है तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो 4 हैं. नंबर 1 अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स की है. सबसे ज़्यादा मार्क्स अकाउंटिंग के होते हैं कॉमर्स में. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में POC कहते हैं, ये 75 मार्क्स की होती है. प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स POE, ये भी 75 मार्क्स की है. और बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा. पासिंग परसेंटेज आपकी 33% मार्क्स पे होती है. किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने पास होना है तो 33% मार्क्स आप लेंगे. 100 में से अगर आपको पास होना है तो 33 पासिंग मार्क्स है. 75 में से 25. इसी तरह 50 नंबर वाले सब्जेक्ट में से 17 नंबर आपके पासिंग मार्क्स काउंट किए जाते हैं. ठीक है बेटा. इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं. कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाजमी है, जो सब ने देने हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, तमाम लोगों ने वो सब्जेक्ट देने हैं. वो 3 सब्जेक्ट्स हैं. उर्दू 100 मार्क्स की, इंग्लिश 100 मार्क्स की, और इस्लामिक स्टडीज 50 मार्क्स. इस तरीके से अगर हम तमाम ऑप्शनल और कंपलसरी मार्क्स को काउंट करेंगे तो फर्स्ट ईयर लेवल पे आपके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 550 मार्क्स. ठीक है की बात. अच्छा, आगे चलते हैं. ये तो इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट्स का, जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कॉमर्स में, उनके नाम हमने डिस्कस किए, और उनके जो एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जो मार्क्स होते हैं वो हमने डिस्कस किए. आगे चलते हैं. सब बेसिक क्वेश्चंस बिफोर द स्टार्ट ऑफ सब्जेक्ट. अकाउंटिंग या कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है. सबसे पहले मैं सवाल बच्चों से करता हूँ कि व्हाई हैव यू चोजन कॉमर्स फील्ड. आप कॉमर्स फील्ड में क्यों आए? तो कॉमर्स फील्ड में आने की वजूहात, जो 2-3 वजूहात होती है नॉर्मली. सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी मैट्रिक में परसेंटेज कम है, अगर आपने बी ग्रेड ले लिया, फॉर एग्जांपल सी ग्रेड ले लिया, तो मैट्रिक में ही आपका बुरा हाल है. उससे बेहतर ये है कि आप साइंस में आप चल नहीं सकते. बेहतर ये है कि आप कॉमर्स के फील्ड लेते हैं. लोगों की परसेप्शन ये होती है कि जो लो परसेंटेज का बच्चा होगा, सी और डी ग्रेड वाला या बी ग्रेड वाला, आजकल उसने जी कॉमर्स में जाना है, ये उसकी मजबूरी. ठीक है. दूसरी चीज़ कि पेरेंटल प्रेशर होता है. बहन भाई जो होते हैं वो इस बारे में बता देते हैं कि बेटा आप लोगों ने जो है कॉमर्स पढ़नी है, हमने भी कॉमर्स पढ़ी थी, आप भी कॉमर्स पढ़ोगे. ठीक है, ये एक प्रश्न था. दूसरी बात ये होती है कि बच्चा जो होता है अपने मैट्रिक के क्लास फेलोज को फॉलो करता है. जिन क्लास फेलो से उनकी अच्छी दोस्ती रही होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है,
بس وہ ان کو پیچھے فالو کرتے ہیں کہ جی میرے دوست نے کامرس لی ہے تو میں بھی کامرس لوں گا, میرے دوست نے پری میڈیکل لی ہے تو میں بھی پری میڈیکل لوں گا, میرا دوست پری انجینئرنگ میں گیا. تو وداؤٹ سیٹنگ اینی پرسنل آبجیکٹو, وداؤٹ سیٹنگ اینی پرسنل گول, اپنا ذاتی مقصد کا تعین کیے بغیر آپ دوستوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس گروپ, کہ جی میں اپنے دوست کو ریفر کروں گا, میرے دوست نے جہاں داخلہ لیا میں بھی وہیں جاؤں گا. تو بہت سارے لوگ اس طرح بھی کامرس میں آتے ہیں کہ ان کا کوئی نالج نہیں ہوتی, کوئی ان کا ویژن نہیں ہوتا, اور وہ اپنے دوستوں کو فالو کرتے. کچھ بہت اچھے بچے جو سوچ کے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایک ویژن لے کے آتے ہیں, ایک کنسپٹ لے کے آتے ہیں, ایک فیوچر ویو ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, فیوچر ویو ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کریں گے. اس ویو کے ساتھ وہ بچے آتے ہیں. 2-3 طرح کے کوشچن بچے اس کے آنسر کرتے ہیں کہ ہم نے کامرس کیوں جوائن کیا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے اب خود ڈیسائیڈ کیجیے جو نیو فرسٹ ایئر میں بچے کامرس میں آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے کامرس میں آ رہے ہیں. یہ وجہ بہت ضروری ہے, یاد رکھیے گا, اس کی وجہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب آپ آگے جائیں گے تو اس وجہ, اس ریزن اور اس کے الٹیمیٹ جو ریزلٹس ہوں گے وہ یقیناً آپ کے فیصلے کو انفلوئنس کریں گے. تو بہت اچھے بچے وہ ہوتے ہیں, وہ ایک ویژن, ایک کانسیپٹ کے تحت, ایک فیوچر ویژن کے تحت وہ کامرس کو جوائن کرتے ہیں. اور ایسے بچے بہت اچھے اور کامیاب ہو جاتے ہیں جو ایک خاص راستے پہ چلنے کا سوچ کر آتے ہیں کہ ہمیں کیا بننا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ کہ ایک عام بچے کے ذہن میں یہ بات کیسے آئے گی. بچہ جس نے پوری اکیڈمک لائف میں سائنس پڑھی ہو یا دوسرے جنرل سائنس پڑھی ہو, سبجیکٹس پڑھے ہوں, وہ کامرس کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے. تو وہ ہم چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کامرس کی فیلڈ کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دا اسکوپ آف کامرس. کامرس کا اسکوپ کیا ہے, مطلب اسکوپ کیا چیز ہے. یہ لفظ تم نے بہت سنا جی, پری انجینئرنگ کا کیا اسکوپ ہے, پری میڈیکل کا کیا اسکوپ ہے, کمپیوٹر سائنس کا کیا اسکوپ ہے, آرٹس کا کیا اسکوپ ہے, کامرس کا کیا اسکوپ ہے. اسکوپ ورڈ اٹ سیلف کیا, اس کے کیا میننگس ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایکیڈیمکلی اسکوپ کے میننگ کیا ہوتے ہیں, ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اسکوپ کس کو کہتے ہیں. اسکوپ کا مطلب جیسے میں نے پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, دا ایریاز, وہ ایریا, وہ جگہیں, وہ جابس ویئر دا ایکوائرڈ نالج, آپ نے جو ایکوائر کی ہے, نالج حاصل کی ہے ایکیڈیمکلی کلاس روم میں, جو آپ نے نالج لی ہے کسی بھی فیلڈ کی, چاہے وہ کامرس کی ہو, چاہے وہ پری میڈیکل کی ہو, چاہے وہ پری انجینئرنگ کی ہو, کمپیوٹر کی ہو, آرٹس کی ہو, آپ نے کسی سرٹن فیلڈ میں جو نالج ہائر کی اس نالج کو اپلائی کرنے کے مواقع کتنے ہیں, اپرچونیٹیز کتنی ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اس لفظ اپلائیڈ کو میں نے بولڈ اور ہائی لائٹ کر دیا. اپلیکیشن کہاں کہاں پر ہو سکتی ہے, ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو ہم کہاں کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ جگہوں پہ ہم اس نالج کو اپلائی کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اسکوپ ہوتا ہے, اور جتنی کم جگہوں پہ ہم ان نالج کو اپلائی کر سکیں گے اتنا ہی کم اس فیلڈ کا اسکوپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ مثال کے طور پہ ہم بات کریں پری میڈیکل کی بات کریں, پری میڈیکل کا بچہ اگر پری میڈیکل پڑھتا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے, وہ کہاں کہاں پہ جا سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد, ایف ایس سی کرنے کے بعد. تو سب سے بڑی خواہش بچوں کی ہوتی ہے وہ ایم بی بی ایس کریں, ڈاکٹر بن جائیں. جو ایم بی بی ایس سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ بی ڈی ایس کر لیں, بیچلرز ان ڈینٹل سرجری کر لیں. ٹھیک ہے, اور جب ان دونوں فیلڈس میں وہ نہیں جا پاتے پھر ان کی خواہش ہوتی ہے وہ بی ایس کر لیں کسی اپنی فیلڈ میں. ٹھیک ہے, بایولوجی میں, باٹنی میں, زولوجی میں, بایو کیمسٹری میں, جو ان کے ریلیٹڈ فیلڈس ہوتی ہیں اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا اسکوپ ہے. یا جو پری انجینئرنگ کا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے, نارملی وہ انجینئرنگ میں جائے گا. پھر انجینئرنگ کے اندر ڈفرینٹ فیلڈس ہوتی ہیں, میکینیکل, سول, الیکٹریکل, سافٹ ویئر انجینئرنگ, ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس, یہ تمام چیزیں اسکوپ. اب کامرس کا بچہ جب وہ پڑھ کے نکلے گا, وہ جب گریجویٹ ہوگا وہ کیا کر سکتا ہے,
اس کے پاس اپنی نالج کو اپلائی کرنے کے مواقع کہاں ہیں، وہ کون سے ہسپتال میں جائے گا، وہ کون سی فیکٹری میں جائے گا، اور وہ کون سا جہاز چلائے گا. یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ کامرس کا بچہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے. کامرس یا بزنس ایک ہی بات ہے، وہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں وتھ سیم میننگ. لینگویج کا فرق ہے. برٹش لینگویج میں جس چیز کو ہم کامرس کہتے ہیں، امریکن لینگویج میں ہم اسی چیز کو بزنس کہتے ہیں. یہ صرف لینگویج کا فرق ہے، نہ کہ کنسیپٹس اور ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں ہے. بزنس یا کامرس کا پڑھا ہوا بچہ، ایجوکیٹ ہوا بچہ، اس کا جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ بچہ بہت سی فیلڈ میں اپلائی کر سکتا ہے. یعنی جس جگہ پر کوئی بھی کاروبار چل رہا ہے، کسی بھی طرح کا کاروبار چل رہا ہے، چاہے وہ ایک فیکٹری کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایک آفس کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایک سروس اورینٹڈ بینک کی شکل میں ہے، ہاسپٹل کی شکل میں. ہاسپٹل میں صرف ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ہاسپٹل میں اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں مارکیٹنگ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں سپلائی چین کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ ہاسپٹل میں اگر آپ کو ایک ڈاکٹر ملے گا، اس ایک ڈاکٹر کے ساتھ چار پانچ کامرس والے بھی ملیں گے. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے کیش کی ڈیلنگ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، جو آپ کے میڈیسنس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو آپ کے فائنینشیل میٹرز کو، بینک سے لون لینے کو، بوروئنگ کو، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے فائنانس اور کامرس بزنس کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہاسپٹل کے اندر بھی بزنس یا کامرس کے گریجویٹ کی اپلیکیشن ہے. ایک فیکٹری کے اندر جائیں گے جہاں پروڈکشن ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیکٹریز کے اندر انجینئرنگ اور انجینئرس کا کام ہوتا ہے. ایک اگر انجینئر ہوگا تو اس کے ساتھ 10 کامرس والے ہوں گے. اسٹور کیپر، اسٹور مینیجر سے لے کر کے اکاؤنٹنٹ، فائنینسر، چیف فائنینشیل آفیسرز، یہ سارے لوگ کامرس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی ایک اپرچونیٹی کے ساتھ کامرس کی 5 اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اس کا مطلب کامرس کا اسکوپ ایز کمپیئر ٹو سائنسز زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ سیدھی سیدھی بات ہے، جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر ہے، MBBS کر لیا اس نے، تو وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ ہے پریکٹس. وہ اپنی میڈیسنس کی پریکٹس کر سکتا ہے. وہ ڈاکٹر کیا کام کر سکتا ہے؟ بھائی مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا کام آتا ہے اس کو. لیکن اگر گریجویٹ ہے جس نے MBA کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی پروفیشنل سرٹیفکیشن ہے اس کے پاس بزنس کے اندر، SCCA کیا ہوا ہے، CA کیا ہوا ہے، SC میں کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہے، وہ ڈفرینٹ کام کر سکتا ہے. وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر مارکیٹنگ، فائنینس، سپلائی چین، ایڈمنسٹریشن، سپرویژن، ڈفرینٹ ورائٹی آف ورک وہ کر سکتا ہے. وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے. وہ جب بہت سارے کام کر سکتا ہے، بہت ساری اس کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامرس کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ کا اسکوپ ایز کمپیئر ٹو ادر فیلڈس زیادہ ہوتا ہے. بیکاز ہم یہاں پہ بچے کو ایک بزنس کو رن کرنا سکھاتے ہیں وتھ آل اسپیکٹس. ٹھیک ہے، اچھا آپ کو بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو کائنڈلی ذرا پلیز ریز یور ہینڈ. اوکے، تھینک یو. آگے چلتے ہیں. Now the thing is that کہ ہم اب پڑھنے جائیں گے. آپ نے جوائن کی ہے کامرس کی فیلڈ، اب ہم اس کامرس کی فیلڈ کو پڑھنے جائیں گے. ٹھیک ہے. Now what is کامرس یا what is بزنس؟ یہ بزنس کہتے کس چیز کو ہے، اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. کہ بزنس انکلوڈس all those activities which are performed under a certain law. ٹھیک ہے. For contribution to the economic sector of the economy with the main aim of profit earning. میں اس ورڈ کو ذرا سا ہائی لائٹ کرتا ہوں، profit earning. انسان پروفٹ کو ارن کرنے کے لیے جو بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے انڈر دا سرٹن لا، ٹھیک ہے، کسی قانون کے تحت، کسی ملک کے قانون کے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ پروفٹ کمانے کے لیے جو بھی کام کریں، all the activities. So all the activities which are performed to earn profit are called business. انسان پروفٹ کمانے کے لیے جو کام کرتا ہے، جس حیثیت میں کام کرتا ہے، قانون کے تحت رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہم کہیں بھائی اسمگلنگ کر کے مجھے پروفٹ ہو سکتا ہے، میں اسمگل کر لیتا ہوں ایک چیز، لیکن اسمگلنگ چونکہ ہمارے ملک کے قانون میں منع ہے،
ہم اسمگلنگ کر کے پیسے نہیں کما سکتے. تو اسمگلنگ کو ہم بزنس نہیں کہہ سکتے بیکاز اسمگلنگ از ناٹ الاؤڈ بائی دا لا. ایک آدمی کہتے ہیں میں سونے کی اسمگلنگ, گولڈ اسمگل کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, گولڈ کو خرید کے انلیگل طریقے سے گولڈ سونا, اور اس کو ایک کنٹری میں خرید کے سستا داموں دوسری کنٹری میں مہنگے داموں بیچ دیتا ہوں, اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں, اس کو بزنس نہیں کہتے. دیٹ از ناٹ اے بزنس بیکاز اسمگلنگ آف گولڈ از ناٹ الاؤڈ. اسی طرح انلیگل پروڈکٹس کا کام کر کے جو چیزیں ہمارے ملک کے قانون میں منع ہے, ہم ان کی تجارت کر کے اگر پروفٹ کمانا چاہیں گے تو یہ بزنس نہیں کہلائے. ضروری ہے کہ جس ایکٹیویٹی کو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہوں اس ایکٹیویٹی کا ہمارا ملک کا جو لا ہے وہ اس کی پرمیشن دیتا ہو. دیٹ از کالڈ اے بزنس. اگر ہمارے ملک کا قانون اس کی پرمیشن نہیں دیتا اور ہم وہ کام کرتے ہیں تو اس کو ہم بزنس کا نام نہیں دیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب بزنس کے بارے میں 2-3 چیزیں, بزنس یا کامرس, میں یہاں پر سلیش کر کے کامرس بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ بزنس میں اور کامرس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے لینگویج کے. بزنس میں 2 مین پوائنٹس ہوتے ہیں. A business is usually established with a primary objective of profit. پرائمری آبجیکٹو کا مطلب مین مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ کمانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. although there are certain types of businesses which are run under non-profit, لیکن کچھ کاروبار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا, وہ بھی کاروبار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو NGOs ہوتی ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, جو سوشل سروسز دے رہی ہوتی ہیں, جو دور دراز کے علاقوں میں جا کے بچوں کو تعلیم کی سہولیات دے رہی ہیں, پینے کے پانی کی سہولیات, صحت کی سہولیات اور دیگر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کی سہولیات دے رہی ہیں, وہ آرگنائزیشن ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کو خدمات فراہم کرنا ہوتا ہے. چونکہ وہاں پر بھی پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے, وہ بھی ایک بزنس ہے, لیکن اس بزنس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے. یا ہمارے ہاں یوں دیکھ لیں کہ جیسے ایمبولینس سروسز چلتی ہیں, ایدھی ایمبولینس سروس, چھیپا ایمبولینس سروس, امن ایمبولینس سروس, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں ہیومینٹی کے لیے. وہ بھی پیسوں کا لین دین کرتے ہیں, وہ بھی لاکھوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں, ڈرائیورس کو سیلری دیتے ہیں, ان کے پیٹرول کے خرچے ہوتے ہیں, ڈیزل فیول کے خرچے ہوتے ہیں, پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. یہ بھی ایک بزنس ہے, لیکن اس بزنس کے ذریعے ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا. اس طرح کے بزنس کو ہم نان پروفٹ بزنس کہتے ہیں, لیکن ہے وہ بھی بزنس, ٹھیک ہے. اگرچہ ان کا آبجیکٹو پروفٹ کمانا نہیں ہے, بٹ دے آر آلسو بزنس. لیکن ان سے ہٹ کے جو نارملی بزنس کا مقصد ہوتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہوتا ہے. تو ہم جب کوئی بزنس بناتے ہیں تو ہمارا پرائمری مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پرائمری مقصد ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے پروفٹ کمائیں گے, ٹھیک ہے. تو بزنس ایک ایسے اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے, ایک ایسے وجود کا نام ہے, وجود ان ایگزسٹنس کا نام ہے جس کا مقصد پروفٹ کمانا ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, بزنس مسٹ ابائڈ بائی. ابائڈ بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پابندی کرنا, قانون کی پابندی کرتے ہیں. ہم قانون کی پابندی کرنے کو کہتے ہیں ابائڈ بائی, ٹھیک ہے. A business must abide by certain socio-economic laws. Socio-economic laws کا مطلب کہ کچھ ہمارے سوسائٹی کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, سوسائٹی کی چیزیں ہوتی ہیں, سوسائٹی کے سٹینڈرڈز کو اور اکانومی کے سٹینڈرڈز کو اور لا کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سوشیو اکنامک فریم ورک کے تحت ہم اپنے ملک میں مختلف قوانین بناتے ہیں. کسی بھی ملک میں جو قانون بنتا ہے وہ وہاں کے معاشرے کے لوگوں کی ثقافت اور ان کی معیشت کے مطابقت کے حساب سے بنایا جاتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی قوانین بنتے ہیں ملک میں, کسی بھی حساب کے ہوں, کسی بھی چیز کے قوانین ہوں, چاہے وہ بزنس کے قوانین ہو, کرمنل کے لیے ہوں, یا دوسری ایکٹیویٹیز کے سول میٹرز کے قوانین ہوں, وہ ہمارے سوشیو اکنامک لاز کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سوسائٹی کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. کوئی بھی قانون لوگوں کی خواہشات کے مطابق کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. تو قانون پہ بزنس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ملک کے قوانین, ہر طرح کے قوانین کی پاسداری کرے, ان کی خلاف ورزی نہ کرے اور ان کے اوپر چلتا رہے. یہ ایسے ایکٹیویٹی کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ بزنس کو. تو اگر مختصر الفاظ میں, شارٹ ورڈز میں ہم ڈیفائن کریں واٹ از اے بزنس, تو بزنس از اینی ایکٹیویٹی which is operated for earning the profit under the law. ٹھیک ہے.
یہ 2-3 میں نے مین پوائنٹس آپ کے سامنے. بزنس کا میں نے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیا کہ بزنس کہتے کس چیز کے. منافع کمانے کے لیے کیا جانے والا کوئی بھی کام یہ بزنس ہے. آگے چلتے ہیں. بزنس کی ٹائپس. بزنس کی ٹائپس کس طرح کا بزنس ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے بزنس کی ایکٹیویٹیز. کس طرح کے کام بزنس میں کس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کام سے مراد دیکھیں آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کا بزنس کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کیا آپ کے گھر کے قریب ایک مارکیٹ ہے, وہاں پہ ایک جنرل اسٹور ہے جہاں سے لوگ اپنے کچن آئٹمس خریدتے ہیں, ضروریات زندگی خریدتے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پہ آپ کو آٹا, چینی, دال, چاول, گھی, صابن, شیمپو, ٹوتھ پیسٹ, شیمپو, ہر چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دکان تو یہ ہو گئی ایک مارکیٹ کے اندر. پھر اسی مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آپ کو ملے گا اسٹیٹ ایجنسی والا, پراپرٹی ڈیلر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی مارکیٹ میں آپ کو ملے گا کارپینٹر جو کہ لکڑی کو کاٹ کے اس کو ڈیزائننگ کر کے اور مختلف طرح کے پروڈکٹس بناتا ہے. ایک مارکیٹ میں 3 دکانیں. ایک جنرل اسٹور ہے جہاں ہم اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں. ایک اسٹیٹ ایجنسی والا بیٹھا ہوا ہے, پراپرٹی ڈیلر ہے. اور ایک جو ہے وہ کارپینٹر ہے جو لکڑیوں کے ذریعے مختلف طرح کی ٹیبلز, چیئرز, سٹولز وغیرہ بیٹھ کے فرنیچر بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں ان تینوں میں کوئی فرق ہے؟ بھائی جو جنرل اسٹور والا ہے وہ بھی پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, جو اسٹیٹ ایجنسی والا پراپرٹی ڈیلر ہے وہ بھی پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور جو کارپینٹر ہے وہ بھی پروفٹ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ان تینوں کی ایکٹیویٹیز میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں گے جنرل اسٹور والے کی, تو جنرل اسٹور والا جو ہے وہ چیزیں بیچتا ہے, پیسے لاب سے لے گا اور ان پیسوں کے بدلے آپ کو بنی بنائی چیز دے گا. شیمپو اس نے بنایا نہیں ہے, اس نے خود کہیں سے خرید کے آپ کو بیچا ہے. ٹھیک ہے. دال اس نے خود اپنے کھیتوں میں نہیں اگائی, دال کی بوری خرید کے اور وہ دال آپ کو بیچ رہا. چینے وہ خود نہیں بناتا, چینی کی بوری کہیں سے خرید کے وہ آپ کو بیچ رہا ہے, یعنی بنی بنائی چیزیں وہ بیچ رہا ہے. ایسے بزنس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ بزنس, جو سیکنڈ نمبر پہ آئے. ٹریڈنگ بزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی مینوفیکچرڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی اور نے بنائی ہوتی, یہ خالی ان کو بیچ رہے ہوتے. تو جنرل اسٹور والے, میڈیکل اسٹور والے, اسٹیشنری کی دکانوں والے, اسپورٹس کی دکانوں والے, گارمنٹ شاپ والے, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ٹریڈرز ہیں. یہ بنی بنائی چیزیں خرید کے بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی مارکیٹ میں اگر آپ کو مل رہا ہے کوئی پراپرٹی ڈیلر مل رہا ہے, اسٹیٹ ایجنسی والا. اسٹیٹ ایجنسی والا کیا بیچتا ہے؟ اسٹیٹ ایجنسی کی دکان میں کچھ چیزیں نہیں بکتی, وہ اپنی خدمات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹ ایجنسی والے جن کو مکان کرائے پہ دینا ہے ان کو جانتے ہیں, جن کو مکان کرائے پہ لینا ہے ان کو جانتے ہیں. دونوں پارٹیوں کو ملواتے ہیں اور ان سے کمیشن لیتے ہیں. اس خدمات کے بدلے ان سے کمیشن لیتے ہیں جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. یا اگر کسی کو گھر بیچنا ہے, پلاٹ بیچنا ہے, اور کسی دوسرے نے وہ پلاٹ خریدنا ہے, تو وہ خریدنے اور بیچنے والوں کو آپس میں ملواتے ہیں اپنے نالج کی بیس پہ, اور ان دونوں سے وہ کچھ کمیشن لیتے ہیں جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. یا بینک کی مثال آپ لے لیں. بینک میں ہم جاتے ہیں, بینک میں ہم کیا خریدتے ہیں؟ بینک میں ہم نہ کوئی چیز خریدتے ہیں نہ کوئی چیز بیچتے ہیں. بینک والا ہمارے ہی پیسوں کی لین دین کر رہا ہے, ہمارے ہی پیسوں کی لین دین میں اپنے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس طرح کے بزنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سروس اورینٹڈ بزنس کہتے ہیں. خدمات کے اوپر بیس کرتا ہوا بزنس کیا کہلائے گا؟ سروس اورینٹڈ بزنس کہلائے گا. ٹھیک ہے. بینک ہو گئے, آپ کے پراپرٹی ڈیلرز ہو گئے, آپ کے ڈاکٹرز ہو گئے, یہ میں نے لکھی. لانڈری شاپس, لانڈری والا دھوبی کیا کرتا ہے؟ دھوبی ہمارے کپڑے دھوتا ہے, دھونے کی سروسز دے رہا ہے ہمیں, اس کے اندر وہ ہمیں پیسے لیتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز ہو گئے, ٹیچرز ہو گئے, جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں, جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو بینک والے ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ اپنے خدمات کے بدلے پیسے لینے والے لوگ ہیں. ان کی کمائی کا ذریعہ ان کی سروسز ہوتا ہے. ڈاکٹر پیسے کیسے کماتا ہے؟ ڈاکٹر اپنے خدمات فراہم کرتا ہے, وہ آپ کو بیماری کی دوائی تجویز کرتا ہے, سبسکرائب کرتا ہے, سبسکرپشن کے بدلے پیسے آپ سے لیتا ہے.
خدمات کے بدلے پیسے لے رہا ہوتا ہے. تو ایسے بزنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سروس اورینٹیڈ بزنس کہتے ہیں. آپ کو بیٹا آواز میری سب آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو اپنا ہاتھ ریز یور ہینڈ. گڈ. سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ میں پڑھا رہا ہوں؟ جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ابھی تک؟ گڈ. آگے چلتے ہیں. تیسری جو ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس وہ ہے مینوفیکچرنگ کنسرن بزنس. مینوفیکچرنگ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، کارپینٹر ہے. کارپینٹر نے کیا کیا؟ لکڑی لی، اس کو صاف کیا، اس کے ٹکڑے وکڑے بنائے، پارٹس بنائے، اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کے اس نے کرسی بنا دی، ایک ٹیبل بنا دیا، ٹھیک ہے، ایک بیڈ بنا دیا، ایک سٹول بنا دیا، ایک ڈیسک بنا دی. تو وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی؟ وہ مینوفیکچر کر رہا ہے. مینوفیکچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نئی چیز بنا رہا ہے جو پہلے، جس کا وجود پہلے نہیں تھا. لکڑی سے اس نے ٹیبل بنائی، ٹیبل کا وجود نہیں تھا، اس نے اس لکڑی سے ٹیبل بنائی. یہ بزنس مین کیا کہلائے گا؟ مینوفیکچرر کہلائے گا. اس میں آپ کے پاس کیا کیا چیز شامل ہے؟ کارپینٹرز، تو کارپینٹر. بیکرز، جو بیکری والے ہوتے ہیں، جو آٹے سے، چینی سے، میدے سے، مختلف طرح کی چیزوں سے ملا کے آپ کے لیے مٹھائیاں تیار کرتے ہیں، بریڈ تیار کرتے ہیں، سویٹس تیار کرتے ہیں، سموسے بناتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی ٹیکنیکلی مینوفیکچرنگ کا ہی بزنس ہے. کیا ٹیکسٹائل ملز جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ روئی سے دھاگا بناتی ہیں، دھاگا سے کپڑے بناتی ہیں، کپڑا بنانے کا عمل مینوفیکچرنگ. لیدر والے کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کی کھالیں خریدتے ہیں، ان پہ مختلف طرح کے کیمیکلز لگا کے مختلف طرح کے پروسیسز کر کے لیدر بناتے ہیں. آٹو موبائل گاڑیاں بنتی ہیں مختلف جگہوں پہ، اسٹیل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے. یہ ساری ایکٹیویٹی جہاں پر ایک نئی چیز بنائی جائے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، ایک ٹیبل کی شکل میں ہو، ایک جوتے کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، کھانے کی چیزوں کی شکل میں ہو. بسکٹ آپ کھاتے ہیں برانڈیڈ، ٹھیک ہے جی. مختلف برانڈس کے بسکٹ کی فیکٹریاں ہیں جو فیکٹری آپ بسکٹ بناتی ہیں. یہ بھی مینوفیکچرنگ بزنس ہے. تو بزنس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تین طرح سے ہوتی ہیں. ایک ایکٹیویٹی میں ہم خدمات فراہم کر کے پیسے کماتے ہیں، جسے میں نے مثال دی ڈاکٹرز، ٹیچرز، کنسلٹنٹس. ایک ایکٹیویٹی میں ہم چیزیں بیچ کے پیسے کماتے ہیں. ہم نے ایک چیز خریدی 10 روپے کی، آگے کسی کسٹمر کو 12 روپے کی بیچ دی ہوئی چیز، تو 2 روپے کا پروفٹ کما لیا. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، جو چیزیں جس میں وہ گڈس جس کو ہم کہتے ہیں، فزیکل گڈس، فزیکل پروڈکٹس، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈنگ بزنس کہتے ہیں. اور ایک ایسا بزنس جس میں نیو پروڈکٹس مینوفیکچر کیے جائیں جن کا پہلے سے کوئی ایگزسٹنس نہیں، پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا، ان کو بنایا جائے. تو ایسے بزنسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینوفیکچرنگ بزنس کہتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس کے اندر آپ کو؟ اوکے. اب بات ہم کریں گے بزنس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد کہ ہم کس کس طرح کا بزنس کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بزنس ہم اکیلے کریں گے؟ سارا کاروبار کا انتظام، سارے پیسے ہم خود پرووائڈ کریں گے، یا کسی کے ساتھ مل کے کاروبار کریں گے، کسی کو شریک کریں گے اپنے ساتھ پارٹنرشپ کی بیس پہ؟ تو اونرشپ کے اعتبار سے بزنس کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں؟ اونرشپ کے اعتبار سے بزنس کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں یہ ہم ڈسکس کریں. ہم نے ڈسکس یہ کہ اب تک ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بزنس کی کتنی ٹائپس ہیں. ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے کتنی ٹائپس ہیں؟ نمبر 1 سروسز اورینٹڈ، نمبر 2 ٹریڈنگ بزنس، نمبر 3 مینوفیکچرنگ کنسرن بزنس، مینوفیکچر سے تعلق رکھتا ہوا کاروبار. ٹھیک ہے، 3 طرح کے کاروبار ہوتے ہیں ایکٹیویٹی بیس کرتے ہیں. اب اونرشپ کے اعتبار سے بھی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے ہمارے پاس؟ سول پروپرائٹر. سول کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سول کے لفظی معنی ہوتے ہیں سنگل کے، 1. سول پروپرائٹر مینس سنگل. اور پروپرائٹر کہتے ہیں کس کو؟ پروپرائٹر کہتے ہیں اونرشپ کو. سول پروپرائٹر مینس سنگل اونرشپ بزنس. سول مینس 1 اور پروپرائٹر مینس اونرشپ. تو ہم اس کو آسان ورڈ میں یوں کہیں گے کہ سنگل اونر بزنس.
ٹھیک ہے. سول پروپرائٹرشپ مینس کہ ایک کاروبار کا ایک مالک ہوتا ہے, ایک آدمی پورے کاروبار کا, پوری دکان کا مالک ہے. اس دکان میں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہی آدمی لے کر آئے گا, اپنے گھر سے انویسٹ کرے گا. اس بزنس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, پروڈکٹ کون سی رکھنی ہے, مال کون سا بیچنا ہے, کس طرح بیچنا ہے, کیش پہ بیچنا ہے, ادھار پہ بیچنا ہے, یہ سارے فیصلے وہی آدمی کرے گا. خرچوں کی ادائیگی وہی آدمی کرے گا. ٹھیک ہے. اور کاروباری معاملات, مال خریدنا کہاں سے ہے, کس سے خریدنا ہے, ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی, یہ سارے فیصلے بھی وہی کرے گا. اور آخر میں جو پروفٹ ہوگا وہ بھی اسی ایک آدمی کے پاس جائے گا, یا اگر لاس ہوگا اس کا ذمہ دار بھی وہی ایک آدمی ہوگا. تو سارے ملکیت ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے. اس طرح کے بزنس کو ہم کیا کہتے ہیں, سول پروپرائٹرشپ, یعنی سنگل اونر بزنس. سول پروپرائٹرشپ کا مطلب کیا ہوا, ایک ایسا کاروبار جس میں تمام ذمہ داریاں, تمام اونرشپ جو ہوتی ہے وہ ایک شخص کی ہوتی ہے, اور وہ شخص بزنس کا اونر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا جی, اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ کی جو اونرشپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ کا مطلب کہ مالک ایک آدمی نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ افراد ہیں. ایک سے زیادہ افراد, دو سے لے کر 3 4 5 6 میکسیمم نمبر آف پارٹنرز اگر کسی بزنس میں ہو سکتے ہیں وہ 20 ہو سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اون بائی ایٹ لیسٹ 2, ظاہر کم از کم تو 2 ہی ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے, قانون کے تحت. قانون کہتا ہے, لا ہمارے ملک کا یہ کہتا ہے, پاکستان کا جو لا آف پارٹنرشپ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی پارٹنرشپ بزنس میں 20 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. 2 سے لے کے 20 تک لوگ ہوں گے. ایسا بزنس کیا کہلاتا ہے, پارٹنرشپ. اور اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ لوگ بینک نہیں کھولیں گے. بڑی عجیب سی بات ہے, لا میں لکھی گئی ہے کہ اگر 2 سے لے کے 20 تک لوگ مل کے کاروبار کریں گے وہ سارا کام کر سکتے ہیں. وہ چاہے سروسز والا کام کریں, وہ چاہے مینوفیکچرنگ والا کام کریں, چاہے ٹریڈنگ والا کام کریں, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ بینک نہیں کھولیں گے. 20 لوگ مل کے بینک نہیں کھولیں گے. بینک کے علاوہ جو چاہے کاروبار کر لیں. بینک کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر پارٹنر مل کے بینک کھولنا چاہتے ہیں تو بینک میں پارٹنرز کی تعداد ہے 10. 2 سے لے کے 10 تک پارٹنرز ہوں گے. صرف بینک میں شرط رکھی گئی. بینک کے علاوہ آپ کسی طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, فیکٹری کھولنا چاہتے ہیں, دکان کھولنا چاہتے ہیں, سروسز والا کام کرنا چاہتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا کام کرنا چاہتے ہیں, ویئر ہاؤسنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی تعداد میکسیمم کتنی ہوگی, 20. بینک کھولیں گے تو تعداد کتنی ہوگی, 10. ٹھیک ہے بیٹا جی, آپ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو پلیز ریز یور ہینڈس. اوکے, آگے چلتے ہیں. ہم نے 2 طرح کے بزنسز پڑھے. نمبر 1 سنگل اونر, نمبر 2 پارٹنرشپ, مور دین 1 اونر. اب ہم بات کریں گے کہ اگر ممبرز یعنی اونر کی تعداد, مالکوں کی تعداد 20 سے بھی زیادہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ ایک کمپنی بنائیں گے. A business which is registered under the company's ordinance. پاکستان میں قانون موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984. کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت جو آپ کاروبار بنائیں گے اس کا نام ہوگا کمپنی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ایک سبجیکٹ ہے آپ کا پرنسپلز آف کامرس کے نام سے. یہ پرنسپل آف کامرس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پورا چیپٹر ہے آپ کا. پارٹنرشپ پہ الگ چیپٹر, سول پروپرائٹر پہ الگ چیپٹر ہے. اس پی او سی کے اندر پرنسپلز آف کامرس کا جو تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے 75 مارکس کو, اس میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. سول پروپرائٹرشپ کے اوپر ایک الگ پورا چیپٹر ہے, اس کی کوالٹیز, اس کی پراپرٹیز, اس کے بینیفٹ, اس کے میرٹس, ڈی میرٹس. پارٹنرشپ پہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے. کمپنیز کے اوپر پورے 2 الگ چیپٹرز ہیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ الگ سیکھیں گے. پی او سی کے سبجیکٹ میں بزنس کی پوری انٹروڈکشن آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ. میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کل سے کہ اکاؤنٹنگ بزنس میں کب انوالو ہوتی ہے, اکاؤنٹنگ کہتے کس کو ہیں, اکاؤنٹنگ میں ہم نے پڑھنا کیا کیا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز بیٹا میں آپ کو کل سے انشاءاللہ شروع کراؤں گا. تو آج کا جو لیکچر تھا وہ میرا کامرس کی انٹروڈکشن پہ تھا, کامرس کی سبجیکٹ کے انٹروڈکشن پہ تھا.
جی ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ کو بیٹا جو لیکچر ہوا سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو ریز یور ہینڈ، اور اگر کوئی پوائنٹ آپ نے پوچھنا ہے تو آپ مجھے میسج کر دیں چیٹ میں. اگر کچھ کویسچن آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے کر دیں. مجھے پہلے تو یہ بتائیں سمجھ میں آیا جو کچھ میں نے پڑھا ہے؟ ریز یور ہینڈ. اوکے، کویسچن از جی اچھا. تو انشاءاللہ وغیرہ باقی بکس اور مٹیریل کے بارے میں کل میں آپ کو پراپرلی اکاؤنٹنگ کے بارے میں شروع کراؤں گا. آج کے لیے اتنا میں اپنا لیکچر پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل ہم اکاؤنٹنگ کے پراپر ایک لیکچر کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو آج کے لیے اللہ حافظ.